अंदर का पंचम बिंदु संयुक्ता। नमाज कैसे पढ़ते हैं हम लोग? नमाज पढ़ते पहले सीधा खड़ा हो जाते, सीधा खड़ा होना, कयाम यानी सीधा खड़ा होना फर्ज है। इसमें कहा गया संस्कृत में मंत्र में कहा गया प्रथमाधार का प्रथम नंबर पर धारा का सीधे खड़े हो जाओ। नमाज में भी सीधे खड़े होते, दियो दिदियन मुझे थोड़ा झुक जाओ, रुकू करो। इसमें भी क्या है, नमाज में जब सीधा खड़ा होते हैं कुरान पढ़ते, दूसरा नंबर रुकू करते। यहाँ क्या मुझे थी, तृतीयानंद को नलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, यानी सजदा करने के बाद बैठ जाओ कुंडली मारकर। हम लोग नमाज में भी सजदा करते हैं, यहाँ पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थर्धे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। अपनी शांति के साथ इरादे से अपने उस साष्टांग को भंग करो, खत्म करो अपनी शांति से। नमाज में भी जब हमें नमाज से बाहर आना होता है तो क्या करते हैं, सलाम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेम वही चीज है जो नमाज में है। इसीलिए कुरान में वो बातें नहीं, आज लोग कुरान पर इल्जाम लगाते हैं कि कुरान पर ये गलत बात है, कुरान पर ये आयत जिहाद है, कुरान करीम के ऊपर में किताल है। कुरान करीम दुनिया का सबसे अमन परस्त किताब है। कुरान में अल्लाह की भक्ति के लिए नमाज, वेदों में भी है। कुरान में औरत की इज्जत की बका के लिए पर्दा है। कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। कई जगह पर है वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। औरत की हिफाजत के लिए पर्दा जरूरी है। वेदों में भी है। वेदों में क्या है, मंत्र में है, संस्कृत में है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। मतलब औरत मर्द के लिए कुरान में पर्दा जरूरी है। निगाहें नीचे रखो, किसी के तरफ गलत निगाह मत डालो। वेदों में भी है कि औरत का सम्मान करो, औरत की इज्जत करो। कुरान करीम में क्या है कि कयामत कायम होगी, इंसान की हालत खराब होगी। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। जब कयामत कायम होगी, इंसान इतनी खतरनाक हालत में होगा कि जिन माओ के गोद में छोटे बच्चे होंगे वो माँ अपने गोद से बच्चों को फेंक देगी। जिन माओ के पेट में बच्चा होगा उनका हमल नीचे गिर जाएगा। इंसान नशे की हालत में होगा, लेकिन वो नशा नहीं होगा बल्कि अल्लाह की गिरफ्त होगी। वो कयामत आने वाले वक्त के खतरनाक हालात होंगे। कुरान में है, वेदों में भी है ये चीज। वेदों में क्या है, ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वेदों में भी है कि महाप्रलय आने वाला है। कुरान में क्या है, कुरान में यह है कि किसी को तकलीफ मत दो, किसी की जबरन माल न खाओ। वेदों में भी ये चीज। कुरान में यह है कि जुल्म को बर्दाश्त मत करो। वेदों में भी ये चीज है कि रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाचा अव ब्रह्मादुविशो जहितवं सूर्य तरुषतः सत्यम विराजनी। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, इस कुरान में जिहाद है। हमारा कुरान में आयत जिहाद है, लेकिन जैसा कि अभी मुझसे पहले जो मौलाना बड़ी अच्छी बातें कह के जा रहे थे, जिहाद का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है। लोग क्या, मीडिया वालों ने आजकल, ये जो मीडिया वाले हैं बेलगाम के घोड़े, इन्होंने आज कुछ नहीं, बस ये कुरान में जिहाद है। और जिहाद का मतलब हिंदू को मारो और जन्नत में जाकर हूर को पकड़ लो, यही तर्जमा करते हैं। हालांकि ये मतलब है जिहाद का। जिहाद का मतलब है कोशिश करना, स्ट्रगल करना। मिसाल के तौर पर मौलाना हाफिज अब्दुल कादिर अल कासमी साहब जो मेहनत कर रहे हैं मदरसे के लिए, यदि ये जिहालत को खत्म करना चाहते हैं कि जिहालत खत्म हो जाए, बच्चों को कुरान की तालीम आ जाए। जिस छोटे छोटे बच्चे हाफिज बने, देखिए मेरे ख्याल से कितने दिन आपके हिस्से किया है बच्चा, 9 साल का बच्चा। बताइए, हम 11 साल में हुए, ये 9वें साल में हो गया।
اس بچے کو حافظ قرآن بنایا. ان کی پوری ٹیم کی، گاؤں والوں کی بھی بڑی محنت ہوتی ہے ان کے ساتھ، کہ ان کی محنت کیا ہے کہ جہالت ختم ہو جائے، بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے. تو ان کی محنت کو کیا کہیں گے؟ جہاد بالعلم، یعنی علم کے اوپر محنت کرنا. ایک نوجوان ہے، اس کا من کرتا شراب پیوں، اس کا من کرتا ہے کہ ارے سلمان خان کی فلمیں دیکھوں، اس کا من کرتا ہے کہ ارے گانے دیکھوں، اس کا من کرتا ہے پشپا 2 فلم دیکھو، اس کا من کرتا ہے، لڑکوں کا من کرتا ہے. لیکن دوسرا کے کہتا ہے نہیں، غلط ہے، مت دیکھو، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، چلو نماز پڑھنے چلو. یہ دوسرا آدمی جو آ کے کہہ رہا ہے اس کو گناہ سے روکنے کے لیے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے. آدمی کی خواہش ہے شراب پینے کی لیکن نہیں پی رہا ہے، نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ جہاد بالنفس ہے. ایسے ہی اگر کہیں پر کوئی چین آ کر حملہ کر دے آسام میں، تو آسام کا سی ایم صاحب سو کے تو نہیں رہے گا، اٹھے گا فوراً کہے گا آ جاؤ میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں. تو اب آسام کے سی ایم صاحب چائنیز فوج سے مقابلہ کرے گا تو آسام کا سی ایم صاحب بھی جہاد کر رہا ہے، اور وہ جہاد ضروری ہے. نہیں تو اگر سو کر رہیں گے، روم میں بند رہیں گے، اسی روم میں پتہ چلا کہ چائنا نے آ کے قبضہ کر لیا. تو جہاد کا مطلب لڑنا نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب بدلتا رہتا ہے. جگہ بدلا مطلب بدل گیا. جیسے ایک لفظ بولتے ہیں کیا، آئی لو یو. ہمارا نوجوان سب بہت بولتا آئی لو یو کو ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے کیا، کسی غیر محرم کو بولنا، کسی لڑکی کو بولنا آئی لو یو، اور اس کا مطلب ہم تم سے پیار کرتے ہیں، یہ مطلب ہوتا. آئی لو یو کا بہت اچھا مطلب ہے. اگر ویسٹرن کلچر میں جائیں گے، کسی کی زبان انگریزی ہے تو وہ تو اردو میں نہیں بول پائے گا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، نہیں بول پائے گا. آئی لو یو اب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، انگریزی میں کیا بولے گا؟ آئی لو یو ہی بولے. آئی لو یو مائی مدر، امی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. باپ کو بھی بول سکتا ہے بیٹا آئی لو یو مائی فادر، باپ کو بھی بول سکتا ہے، مطلب غلط نہیں ہوگا. باپ اپنی بیٹی کو بھی بول سکتا ہے آئی لو یو مائی سسٹر، بول سکتا، اس کا مطلب الگ ہوگا. بہن کو بھی بول سکتا بھائی، تو اس کا مطلب الگ ہوگا. آئی لو یو مائی سسٹر، آئی لو یو مائی ڈاٹر، بیٹی کو بھی بول سکتا، ماں کو بھی بول سکتا، سب کو بول سکتا ریلیشن. لیکن ایک آدمی کو نہیں بول سکتا، کس کو؟ غیر محرم لڑکی کو نہیں بول سکتا. غیر محرم لڑکی کو آئی لو یو بولنے کا مطلب چپل سے پیٹو، سر کا بال اڑا دیتا، اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے بس. تو یہ لفظ ہے، جگہ بدلی مطلب بدل گیا. اس کا ایک مطلب ماں کے ساتھ بولا تو پیار محبت، آئی لو یو مائی مام، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ماں بھی خوش. میڈم کے ساتھ بولی آئی لو یو مائی وائف، میڈم خوش ہو جائیں گے، آپ کو بہتر کھانا مل سکتا. اب یہی اگر کسی غیر محرم کے ساتھ بول دیجئے تو ابھی آپ کا ہاتھ پیر بھی ٹوٹ سکتا. مطلب یہ لفظ بدلا تو معنی بدلا، میننگ کے اندر فرق آیا. جگہ بدلی تو میننگ کے اندر فرق آیا، لفظ وہی ہے. تو ویسے لفظ جہاد ہے. جہاد کو جہاں پر بھی جس جگہ پر کسی چیز پر محنت کی جائے تو وہاں پر اس کے لیے استعمال ہوگا. لیکن ہاں جہاد زیادہ طور پر جو استعمال ہوا ہے وہ رن بھومی، رن کے لیے، لڑائی اور مقابلے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے قرآن میں ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، آپ کے قرآن کریم کے اندر ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قتل کی اجازت دی گئی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے. تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے گاؤں کی حفاظت کرنا، اپنی شریعت کی حفاظت کرنا غلط ہے؟ بالکل نہیں ہے. اور جو لوگ میڈیا کے پینل پہ بیٹھ کر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کی کتاب میں بھی جہاد کی بات کہی گئی ہے. کیسے سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام 13 سال تک مکہ میں رہے. آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی؟ 13 سال تک اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ آج تک انسانی تاریخ میں نہ تو کسی نبی کو
اور نہ کسی نبی کے چاہنے والے کو اتنی تکلیف دی گئی ہے جتنی تکلیف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے چاہنے والوں کو دی گئی۔ اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی، اللہ کے نبی کے سر پر اونٹ کی ہوجری ڈالی جاتی، اللہ کے نبی کو مارا جاتا تھا صرف اس لیے کہ میرا رب اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ حضرت ابو بکر آ کر چھڑاتے تھے، کبھی کبھی وہ لوگ حضرت ابو بکر پر آ کر چپک جاتے، لیکن کیا اللہ کے نبی نے تلوار اٹھایا؟ اللہ کے نبی کے نظروں کے سامنے میں بلال حبشی کے جسم کو سوراخ کیا گیا، کیا اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، لڑائی کی؟ اللہ کے نبی کے سامنے میں حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی، کہ اللہ کے نبی نے لڑائی کی؟ اللہ کے نبی کے سامنے میں ایک بوڑھی عورت سمیہ جس کی 80 سال کی عمر تھی، ان کی جسم کو دو ٹکڑا کر کے بیچ میں سے پھاڑ دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا انتقام لیا؟ تلوار اٹھایا؟ اے میڈیا والے بے ایمانو، اگر تمہارے اندر نالج ہے، جانکاری ہے، تو یاد کرو جب حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر ان کی پیٹھ کو بھون دیا گیا تھا، اللہ کے نبی نے تب بھی کہا کہ صبر کرو۔ اگر اللہ کے نبی تلوار والے ہوتے، جہادی ہوتے، تو فوراً تلوار لے کر آ جاتے ایک دم میدان میں لڑنے کے لیے، کہ تم نے بلال حبشی کو کیوں مارا، تم نے سمیہ کو کیوں مارا، تم نے خباب بن ارد کو کیوں انگاروں پر بھونا؟ لیکن نبی کیا کہتے رہے؟ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ ان 13 سال کے اندر 3 سال کا زمانہ تو ایسا گزرا ہے کہ نبی کے چاہنے والے اور نبی کے تمام لوگوں کے ماننے والے اور نبی کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ ایک گھاٹی، چاروں طرف سے پہاڑ ہے، بیچ میں ایک راستہ تھا۔ کفار مکہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، ان سب نے کہا کہ محمد کا بائیکاٹ کرو، تو محمد رسول اللہ اور سب صحابہ کے ساتھ چلے گئے اس گھاٹی میں، اور باہر سے بند کر دیا گیا، ایک دم گراؤنڈ، انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا، نہ کوئی باہر آئے گا، نہ کوئی باہر سے اندر جائے گا۔ 3 سال تک یہ حالت رہی۔ 2 سال تک تو کھانا پینا یہ سب کچھ ساتھ جو لے کر گئے تھے چلا، لیکن جب تیسرا سال شروع ہوتا ہے، کھانے کے اسباب ختم، نہ چاول ہے، نہ آٹا ہے، نہ دال ہے، نہ نمک ہے، نہ جو ہے، نہ کھجور ہے، نہ گھی ہے، کچھ بھی نہیں، تو صحابہ بھوکے تڑپتے تھے۔ زیادہ بھوک لگتی تو پہاڑوں کے کنارے میں جو درخت کے پیڑ ہوتے تھے ان کے پتوں کو چباتے تھے، صحابہ چبا کر چوس کر اس کے جوس سے پیٹ بھرتے۔ ماں جب تک کھائے گی نہیں تو ان کے چھاتیوں میں کہاں سے دودھ ہوگا؟ جب بچے کے حلق میں دودھ نہیں جاتا تھا تو بچہ چیختا تھا، چلاتا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ میں اپنے بچے کو جیتے جی مرتے نہیں دیکھنا چاہتی، میں پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ لیکن نبی نے کیا انتقام لیا؟ نبی نے تلوار اٹھائی۔ آج نبی پر جہاد کا الزام لگانے والوں، نبی پاک علیہ السلام 13 سال تک قید بامشقت کی زندگی گزاری، ایک انسان کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا۔ کیا نبی کمزور تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت کا سب سے طاقتور فوج رکانہ کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھٹک دیا تھا۔ 5000 جوانوں کی طاقت نبی کے ایک بازو میں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ نبی نے کسی پر ایک مکہ سے وار نہیں کیا، ایک تھپڑ تک نہیں مارا۔ نبی جب مدینہ چلے گئے تو کفار مکہ میں سے ابو جہل نے کہا کہ اچھا اب مدینہ چلا گیا، لوگ تم کو وہاں پر بھی مزہ چکھاتے ہیں۔ تو ابو جہل کی سازش مدینے میں بھی، نبی مدینہ چلے گئے، رب کا آرڈر ہوا مدینہ گئے، لیکن ابو جہل نے پورے لال لشکر کو بھیجا کہ جاؤ ملک شام پیسہ کما کر لے کر آؤ، اور ان پیسوں کا جنگ کے ذریعے سے محمد کا خاتمہ کریں گے۔ جب محمد رسول اللہ کو پتا چلا، محمد رسول اللہ نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، اس تجارتی قافلے کو، تاکہ یہ پیسہ وہاں تک نہ پہنچے اور وہ ہم پر جنگ نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس تجارتی قافلے کو روکا کہ اس میں سے ایک آدمی دوڑ کر ابو جہل کے پاس گیا کہ ابو جہل تجارتی قافلہ لوٹنے والا۔ کہا کون ہے لوٹنے والا؟ کہا کہ محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ چلو ان کا مقابلہ کریں گے۔ ابو جہل 1000 آدمی کو لے کر، شراب بھی لے کر، شباب بھی لے کر، عورتوں کو بھی لے کر، ڈانس کرنے والی، گانے والی عورتوں کو بھی لے کر، گھوڑے، ہاتھی، تیر، تلوار لے کر اللہ کے نبی کو ختم کرنے چلا۔ کہاں؟ مدینے میں۔
میدان بدر میں آ کر پڑاؤ ڈال دیا. آ کر اللہ کے نبی بھی ادھر 313 مجاہدین صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے. اللہ کے نبی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ابو جہل نے کہا، تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا. کسی نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل، تجارتی قافلے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کسی نے نہیں لوٹا ہے، چلو اب لڑائی نہیں کریں گے. ابو جہل نے کہا کہ نہیں، محمد اور ان کے ماننے والوں کو ختم کر کے جاؤں گا. اس وقت اللہ کے نبی کو جب خبر ملی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم ابو جہل تم سے ڈرتے نہیں ہیں، اب آؤ میدان میں، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں. 13 سال کے بعد جب ابو جہل ناک پر چڑھ گیا نبی کو مٹانے کے لیے، تب اللہ کے نبی تلوار لے کر میدان میں آئے اور سب سے پہلی جنگ لڑی گئی، جنگ بدر، جس میں ابو جہل کو مارنے والے دو نوجوان، ایک کا نام معاذ اور معفز، یہ دو نوجوان جن کی عمر 13 سال اور 14 سال، ان نوجوانوں نے، ان دو بچوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا، تلوار لے کر مارا. میدان بدر میں ابو جہل تھا، امت کا فرعون تھا، نبی کو تکلیف دیتا تھا، راکشس تھا. کیا ابو جہل کو مارنا پاپ ہے؟ کیا ابو جہل جیسے ظالموں کا خاتمہ کرنا پاپ ہے؟ اگر میدان بدر میں ابو جہل سے مقابلہ نہ ہوتا تو ابو جہل مکہ مدینے کی گلیوں میں جا کر معصوموں کو مارتا، ان کی عزتیں لوٹتا، وہاں کی عورتوں کے گھر کو توڑتا. اس وقت تلوار اٹھانا ضروری تھا. یہی بات تو ویدوں میں کہی گئی ہے، رجو گریواشریت پشاچا برہما دوریشو جہیتوم توریہ تروشتا ستیم وبھاجنی، کہ اگر راکشس آ جائے سامنے شترو تو اس کو چھوڑو مت، اس کا مقابلہ کرو. اور اسی وید کے اس منتر پر کس نے عمل کیا؟